बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया और ताकतवर हलकों के लिए इमरान खान की सियासी चालों को समझना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो चुका है। ऐन उस वक्त जब नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाकर ताकतवर हलकों की जानिब से बज़ाहिर इमरान खान के खिलाफ आखिरी कार्ड खेला गया, और आपको याद होगा कि अलीमा खान के जरिए इमरान खान ने यह पैगाम ताकतवर हलकों तक पहुंचाया था कि मैंने अभी आखिरी कार्ड नहीं खेला और जल्द आखिरी कार्ड खेलूंगा, उसकी तफसीलात अभी नहीं बता रहा। जब ताकतवर हलकों की जानिब से बज़ाहिर आखिरी कार्ड खेला गया तो इमरान खान ने जो कार्ड खेला उससे इमरान खान का आखिरी कार्ड नहीं बल्कि ट्रंप कार्ड करार दिया जा रहा है। जी हां, रात गए अडयाला जेल से जारी होने वाले कप्तान के ताज़ा तरीन और हंगामी बयान ने, इमरान खान के दबंग ऐलान ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि मामला अब आर्मी चीफ की गिरफ्तारी तक जा पहुंचा है। इमरान खान अब तक अपने तमाम कार्ड्स, तमाम सियासी कार्ड्स हैं, उन्होंने इंतहाई समझदारी के साथ खेले हैं और 20 जनवरी के बाद मुज़ाकरात कॉल ऑफ करने और एक बार फिर अवाम में जाकर अवामी तहरीक शुरू करने के उनके ऐलान ने इमरान खान के इस ट्रंप कार्ड की अहमियत मज़ीद बढ़ा दी है और इसे क्यों रवायती तरीके से हट के अलामती तौर पर ट्रंप कार्ड करार दिया जा रहा है, क्योंकि यह कार्ड अमेरिका के अंदर 20 जनवरी के बाद यानी डोनाल्ड ट्रंप की आमद के बाद खेला गया है। मुज़ाकराती कमेटी के ऐलान के वक्त इमरान खान ने एक कदम पीछे हटते हुए अपना जो 8 फरवरी 2024 के मैंडेट की वापसी के हवाले से जो मौक़िफ़ था उसको मुतालबात के अंदर नहीं रखा। इमरान खान ने 26वीं आईनी तरमीम की वापसी को भी मुतालबात के अंदर नहीं रखा। लेकिन अब जब मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए गए हैं तो इमरान खान जो एक कदम पीछे हुए थे वो अब 2 कदम आगे बढ़ गए हैं और अब इमरान खान साहब ना सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम की वापसी की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ मैंडेट की वापसी की बात कर रहे हैं, बल्कि अब इमरान खान साहब की जानिब से जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन इस मौजूदा चुनख़े हुकूमत की जानिब से की गई उसके ऊपर भी बात की जा रही है, जो कि यकीनी तौर पर जिसे एक इंतहाई हैरान कुन और बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। ऐन उसी लम्हे जब इमरान खान के इस बयान के बाद नजर आ रहा है कि मामला अब आर्मी चीफ की गिरफ्तारी तक जाएगा, अहम तरीन दौरा अमरीका अहम तरीन शख्सियत का कैंसिल होता है और इसके साथ साथ पंजाब और KPK के रास्ते बंद करने के हवाले से खबरें आती हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इमरान खान के कहने के ऊपर जारहाना मूड में नजर आ रही है। सबसे पहले आपके सामने रखेंगे वो इमरान खान का बयान जिससे सूरत हाल वाज़ेह होगी कि इमरान खान के इस ट्रंप कार्ड ने किस तरह से तमाम तर सूरत हाल बदल कर रख दी है। इमरान खान ने कहा, फार्म 47 की हुकूमत सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकती। हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से इसलिए राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि उसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, जख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख में कहीं भी सिक्योरिटी फोर्सेस, जी हां, इमरान खान ने सिक्योरिटी फोर्सेस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अपने शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनान के साथ यह जुल्म भी किया गया। इन वाकयात की तहकीकात के लिए कमीशन का कयाम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो यह कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दबाकर भाग गए क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इमरान खान ने यह अपना पॉलिटिकल कार्ड इंतहाई समझदारी के साथ खेलते हुए मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई और जो उनके मुतालबात थे 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन मैंडेट वापस, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी, इससे पीछे हटे। सिर्फ एक सादा मुतालबा रखा कि कमीशन बनाए, लेकिन हुकूमत वो काम भी ना कर सकी और इस वक्त इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने बल्कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने सच्चे साबित। इमरान खान ने कहा, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने
بنانے کے لیے پروزیکیوشن کو 50 کروڑ کی رقم ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی ججز اور وکلاء پر حکومت کا پیسہ لگایا گیا۔ یہ وہ پیسہ ہے جو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کی صورت میں بھرتے ہیں، جسے سیاسی انتقام لینے کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسی عدم استحکام کی بدولت 2 سالوں میں 18 لاکھ پاکستانی یہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے روزگاری اور لا قانونیت سے مایوس ہو کر باہر جا رہا ہے، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کو، پھر عمران خان نے سیکیورٹی فورسز کا ذکر کیا، جی ہاں، اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو کا، اور اب تمام ایجنسیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی جس کے اندر ISI بھی شامل ہے، عمران خان نے نام لیے بغیر کہا تمام ایجنسیوں کا تحریک انصاف کو کچلنے پر لگایا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کی عوام کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا گیا وہ سامنے نہ آ سکے۔ ایجنسیوں کو سیاست کی بجائے اگر اپنا کام کرنے پر لگایا جاتا تو آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہ اٹھا رہا ہوتا۔ یحییٰ خان پارٹ 2 اور کٹھ پتلی حکومت مجھ پر جھوٹے مقدمات کا جواز بنا کر مجھے جیل میں رکھے ہوئے ہے۔ القادر کا مقدمہ بھی بھونڈا ہے اور توشہ خانہ کا مقدمہ بھی۔ میں موجودہ چیئرمین نیب اور جج ناصر جاوید، جس کی کارکردگی سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب کے سامنے ہے، کے خلاف اس معاملے پر قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ نیب کا مقصد پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نکلوانا ہے، نہ کہ سیاسی انتقام کی غرض سے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا۔ پھر ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان نے، انہوں نے کہا ہائی کورٹ کی نئی تقرری جج راجہ منہاس کو توشہ خانہ 2 کی اپیل کا کیس تھما دیا گیا، جس پر مجھے شدید تحفظات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ارشد منہاس کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمات اور GH حملہ کیس میں میرے خلاف وکیل اور پروزیکیٹر ہے۔ راجہ منہاس ایک ایسی 26ویں یعنی ترمیم کی بابت جج بنا ہے جس ترمیم کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کٹھ پتلی، نامکمل اور جعلی پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم ہے۔ اس ترمیم کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو ہمارا کوئی بھی کیس اس اصول کے مطابق نہیں سننا چاہیے۔ توشہ خانہ کے معاملے پر ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں 6 ایک دوسرے سے منسلک معاملات تھے۔ ان سینئر جج صاحبان کے فیصلے کے بعد سب سے جونیئر جج کا اس کیس کو سننا بنتا ہی نہیں۔ راجہ منہاس کی تقرری اڈھاک بنیادوں پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوئی، اور چونکہ انصاف کو مستقل نوکری اس حکومت کی مرضی سے ملے گی، اس لیے ہر حال میں ان کا مقصد مجھے پابند سلاسل رکھنا ہے۔ لہٰذا یہاں مفادات کے ٹکراؤ کا نقطہ بھی ہے، جس کی بنیاد پر راجہ منہاس کو توشہ خانہ کیس سے اصولاً اور اخلاقاً الگ ہو جانا چاہیے۔ القادر کے معاملے میں لندن کی عدالت کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے، جس سے واضح ہے کہ یہ رقم حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی تھی، اور اسی لندن کی عدالت کے فیصلے سے یہ بھی واضح ہوا کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ یا کسی جرم کا پیسہ ثابت نہیں ہوا۔ 21 اپریل 2020 کو القادر کے معاملے پر نیب نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی، جو چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر نیب اور ایڈیشنل پروسیکیوٹر نیب پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اس انکوائری کی تحقیقات کر کے اس مقدمے کو بند کر دیا کہ اس مقدمے میں کچھ بھی ایسا موجود نہیں کہ اسے چلایا جا سکے۔ القادر کی دوبارہ انکوائری کا آغاز بدنیتی کی بنیاد پر کیا گیا۔ اس میں بھی یہ ثابت ہوا کہ مجھے یا میری اہلیہ کو اس رقم یا منصوبے سے 1 ٹکے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے موجودہ چیئرمین نیب نے اپنے عہدے سے بددیانتی کرتے ہوئے اس کیس کو جاری رکھا۔ عمران خان نے کہا تحریک انصاف کو کچلنے کی سوچ نے ملک کے ہر ادارے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمارے دور میں جو GDP گروتھ 6.2% تھی، آج وہ 0 پر ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری بھی مسلسل نیچے آ رہی ہے، جو ہمارے دور میں کورونا کے باوجود تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ جس ملک میں عوام کی منتخب کردہ آئینی حکومت موجود نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ KPK میں عوامی انتخاب سے حکومت قائم ہے، جس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ KPK اس وقت واحد صوبہ ہے جو خسارہ نہیں کر رہا بلکہ سرپلس میں ہے۔ KPK حکومت فلاحی ریاست کی طرز پر اپنے منصوبے چلا رہی ہے، وہاں صحت کارڈ بھی بحال ہے۔ ملک کو 1100 ارب کا ریونیو ملنا تھا، مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد ہمیں وہ نہیں مل سکا۔ انہوں نے یہ ترمیم صرف اس لیے کی تاکہ نواز شریف سمیت پورے خاندان جو ہے ان کے کیسز معاف ہو سکیں۔ پاکستان میں جب تک مافیا کی جانب سے کی گئی ڈیلوں کی بدولت دائروں کے سفر سے پاکستان نہیں نکلے گا، ترقی اس ملک کا مقدر نہیں بنے گی۔ حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے ہر فرد کو تحریک انصاف کا
کا ساتھ دینا ہوگا، نوجوان اپنے آپ کو خوف سے آزاد کریں۔ مولانا رومی کے بقول جب انسان کے پاس پر ہیں تو اس کا چیونٹیوں کی طرح ریگنا نہیں بنتا، لہٰذا خوف کے بت توڑ کر تحریک انصاف کی ممبرشپ کمپین کا ایسے وقت میں بڑھ چڑھ کر حصہ بنیں۔ یعنی ایک مرتبہ پھر عمران خان کی جانب سے عوامی رابطہ مہم کا اعلان، اور عمران خان کا یہی وہ ٹرمپ کارڈ ہے کہ اس کے بعد آپ کو خبروں کا ایک سلسلہ نظر آئے گا۔ یاد ہوگا پہلے عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو گرفتار کیا گیا۔ جی ہاں، سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اس وقت کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، جن کے کیسز کو گھما پھرا کر عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، کبھی 9 مئی کے معاملے کے اوپر اور کبھی دیگر معاملات کے اوپر، لیکن اب تک ان معاملات سے کچھ نہیں نکل سکا، اور بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے عین اس وقت کے جب عمران خان کی جانب سے بیان آتے تھے ڈٹ کر کھڑے ہونے کے، تو پھر ایک بار اس معاملے کو خبروں میں ان کر دیا جاتا تھا۔ چند دن پہلے بھی اس حوالے سے خبریں آئیں، دوبارہ پردہ سکرین سے غائب ہو گئے، اور اب اس وقت اطلاعات ہیں اسلام آباد کے باخبر حلقے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ جو دبنگ اعلان، رات گئے عمران خان کا اڈیالہ جیل سے کھیلا جانے والا ٹرمپ کارڈ، جو کہ موڈ بتا رہا ہے عمران خان کا، جو کہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کے بعد 2 قدم آگے بڑھے ہیں جارحانہ پالیسی کے طور پر، وہ عمران خان کے جنہوں نے مذاکراتی کمیٹی کے اندر صرف ایک مطالبہ رکھا تھا، اسیران کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ اب ان کے گزشتہ 3 بیانات آپ دے سکتے ہیں جو اڈیالہ جیل سے جاری ہوئے، جس میں واضح طور پر عمران خان نہ صرف ایجنسیز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، خفیہ اداروں کا نام لے رہے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں، آرمی چیف صاحب کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، ان کی ایکسٹینشن کا نام لے رہے ہیں، 26ویں یعنی ترمیم کی واپسی اور ان کی ایکسٹینشن کی واپسی کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کی واپسی کا ذکر بھی ایک مرتبہ پھر عمران خان کے تمام تر ٹویٹس میں شامل ہے۔ اور عمران خان نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم نے ملک و قوم کی خاطر یہ مطالبات اپنے پسے پش ڈال دیے تھے، اور ہم ایک بات کر رہے تھے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہم معاملات کو آگے لے کر بڑھیں گے، لیکن جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گا۔ اسی دوران آج اسلام آباد کے باخبر حلقے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب عمران خان پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے آرمی چیف کی گرفتاری، جی ہاں، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی گرفتاری کی خبریں ایک بار پھر چلوائی جا سکتی ہیں۔ وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، مخصوص صحافیوں کے ذریعے چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا جنرل قمر جاوید باجوہ کی نظر بندی کے حوالے سے خبریں چلوائی گئی تھیں۔ ان کی 2 سالہ مدت پوری ہو چکی ہے، جس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو اور بات چیت بھی کر سکتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن ابھی تک وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئے، نہ ہی انہیں اس طرح سے آنے دیا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ تھیں کہ ان کو نظر بند کر دیا گیا، اس قسم کی خبریں سامنے آئیں، اور یہ نظر بندی نیم گرفتاری کی طرح کی تھی۔ پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ کیا فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں بطور گواہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بلانے کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ انصار عباسی اور اس جیسے دیگر لوگ جنگ انویسٹیگیشن سیل کے نام نہاد انویسٹیگیٹو رپورٹرز اس قسم کی خبریں پاکستانی عوام کے سامنے لا رہے تھے کہ جناب دیکھیے اب اس معاملے پر جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ جناب ان کی گواہی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور عمران خان پر دباؤ بڑھانے کے لیے وہ اس قسم کی خبریں دے رہے تھے کہ جناب باجوہ صاحب اس معاملے کے اندر گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اپنے ٹویٹس میں یہ کہا تھا کہ میں اس معاملے کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی عدالت بلانا چاہوں گا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس معاملے کو اپنے حتمی انجام تک پہنچاؤں گا۔ عمران خان تو اس بات کا پہلے بھی اعلان کر چکے، اور اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، اور چاہے سائفر رجیم چینج آپریشن کا معاملہ ہو، چاہے 9 مئی کا معاملہ ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف غیر آئینی غیر قانونی طریقے عدم اعتماد ہو، رجیم چینج آپریشن اور تمام معاملات پر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف یہاں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی جانے والی فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں ایک بیرونی سازش اور مداخلت کے نتیجے میں ان کی حکومت گرائی گئی، اور اگر آپ جنرل فیض حمید سے تحقیقات کر رہے ہیں 9 مئی اور دیگر معاملات کے حوالے سے، تو ان کے باعث تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، ان کو بھی بلایا جائے۔ اب اطلاعات جو ہیں اس قسم کی خبریں اسلام آباد کے اندر گردش کرنی ہیں کہ عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آئندہ چند دنوں میں انصار عباسی اور جنگ انویسٹیگیشن سیل
جو ہے اس قسم کی خبریں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے گا کہ جناب دیکھیے اس معاملے کے اندر آرمی چیف کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، ایک بین الاقوامی میسج بھی دیا جا سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہ دیکھیے جناب ہم نے تو ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی گرفتار کر رکھا ہے، بڑا سیریس معاملہ ہے، دیکھیے جناب ہم نے تو ملک ریاض کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان کر رکھا ہے، کتنا بڑا بزنس ٹائکون ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، دیکھیے جناب ہم نے تو آرمی چیف کو بھی نظر بند کر رکھا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ اگر اس قسم کا کوئی عمل کیا جاتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی گرفتار اور اس کے بعد پھر آرمی چیف کی گرفتاری اور نظر بندی کی خبریں، یا پھر اگر یہ معاملہ گرفتاری تک جاتا ہے تو ایسا پہلی بار ہوگا، اور ایسا کیوں کر ہوگا؟ ایسا ہوگا صرف اور صرف ایک شخص عمران خان کی وجہ سے کہ جس نے تنہا تمام تر سسٹم کو لمبا لٹا دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو دو خبریں ریلیٹ کرنی ہے میں نے، جن کا انتہائی گہرا تعلق ہے نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ، ایک ہے جناب کہ اچانک بلاول بھٹو صاحب جنہوں نے کل بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مخصوص رپورٹرز کے ذریعے اس قسم کی خبریں ٹی وی چینل کی زینت بنوائیں کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ناشتے میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، آج رات گئے انہوں نے اچانک ان کی روانگی جو تھی وہ ملتوی کر دی گئی، دورہ انہوں نے امریکہ کا جناب اپنا کینسل کر دیا، میڈیا نے رابطہ کیا بلاول ہاؤس کے ساتھ، کسی قسم کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں آیا، امریکہ سے جانے سے پہلے وہ دبئی جا رہے تھے، وہاں سے انہوں نے امریکہ جانا تھا، سیکیورٹی سٹاف کی بورڈنگ بھی ہو چکی تھی، لیکن ان کا دورہ کینسل کر دیا گیا۔ کینسل کیوں ہوا اس کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن محسن نقوی صاحب کے دورے کی ناکامی کے بعد بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ ملتوی ہونا ایک بڑی ناکامی پاکستان کے طاقتور حلقوں کی، اور اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کی نئی اور جو دبنگ قیادت ہے، جو نئی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی جانب سے جنید اکبر صاحب کی جانب سے یہ اعلان بڑا معنی خیز کہ اگر ہمارے آئینی قانونی مطالبات نہ مانیں گے تو پنجاب کی جانب تمام تر راستے خیبر پختونخوا کے بند کر دیں گے، ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں جنید اکبر گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس مرتبہ ہومیوپیتھک قیادت سائٹ پہ ہو گئی ہے، سخت گیر کارکن ہارڈ لائنر سامنے آئیں گے اور عوامی تحریک چلانے جا رہے ہیں ہم۔ تو جناب عمران خان نے مکمل طور پر ساری سیاسی گیم بدل کر رکھ دی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔